दरिया सिंध के कच्चे में जो एक रहजनी है, वो डाकू राज है, उसके खिलाफ वाहिद तवान आवाज़ है मुमताज़ चांग साहब। इनके अपने डेरे पर भी कई बार डाकुओं ने हमला किया, इनके इलाके नवाज़ाबाद से लोगों को अगवा भी किया गया। मुमताज़ साहब इतने तंग क्यों आ गए आप, क्या सूरत हाल है? हुकूमत का हिस्सा होके नाउमीद होके बैठे हैं। एक तो हमारे पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, चाहे वो पक्का हो चाहे कच्चा हो। पूरे 4 लाख की आबादी के अंदर एक कॉलेज तक नहीं है। कितने गैंग्स हैं और कितने क्रिमिनल गैंग्स हैं और कितने बरादरियों की लड़ाई कबायली तनाज़ात की वजह से वो क्रिमिनल होकर कच्चे में रूपोश हो गए। गैंग्स पहले शायद दर्जन्स में हों, अब तो सैकड़ों में लोग बन गए हैं वहाँ पे जा रहे हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी है इन डाकुओं की? तो पुलिस की सपोर्ट आप बता रहे हैं, वो आपने कल तकरीर भी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो, मैं आज आपके साथ एक खुसूसी प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। मेरे साथ एक मेहमान हैं और वो एक वाहिद आवाज़ है पाकिस्तान में और सिंध और पंजाब में ख़ास तौर पर, या यूँ कह लें कि दरिया सिंध के कच्चे में जो एक रहजनी है, वो डाकू राज है, उसके खिलाफ वाहिद तवान आवाज़ है मुमताज़ चांग साहब। मुमताज़ चांग साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वहाँ से सादिकाबाद से MPA हैं और इनके अपने डेरे पर भी कई बार डाकुओं ने हमला किया, इनके इलाके नवाज़ाबाद से लोगों को अगवा भी किया गया। और अब ये वो कहते हैं ना, तंग आयत बजंग आयत, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है हुकूमत को, बल्कि पंजाब हुकूमत को सीधा सीधा कह दिया है कि अगर डाकुओं के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होता या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों के खिलाफ, जो पुलिस ज़्यादातर उसमें पुलिस के हुकाम है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर वो कहते हैं आप तो मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। तो मैंने एक व्लॉग सिंध के कच्चे के हवाले से किया था। अपर सिंध के जो अजला हैं, कशमूर, कंदकोट, सक्खर, घोटकी, जैकाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, वहाँ पर जो डाकुओं के गैंग से काम कर रहे हैं, उस पर तो मैंने डिटेल में आपके साथ बात कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुमताज़ साहब जो सिंधी भी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अब मुझे परेशानी होगी कि मैं उनसे किस ज़बान में बात करूँ। आगाज़ में हेलो सिंधी में कर लेता हूँ और उसके बाद हम उर्दू में बात करेंगे ताकि आप सबको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी टाइम ॾियण लाइ। तव्हांजी महिरबानी। असांखे अॼु लाहौर में बि सिंधी ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां सां मिली करे। अच्छा, मुमताज़ साहब ने पंजाब असेंबली में कोशिश की थी कि ये तकरीर सिंधी में करें, लेकिन फिर स्पीकर साहब ने उनको कहा कि हमारे पास ट्रांसलेटर नहीं है, तो लिहाजा आप सिंधी में ना करें। अलबत्ता इन्होंने कल एक शेर पढ़ा था जो एक मकबूल तरीन सिंधी गीत है, और उसका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में आइनी बेंचेस के हवाले से, आइनी अदालतों के हवाले से जो कैंपेन चलाई थी, उन्होंने उसका जिक्र, वो पढ़ा था शेर, तो उन्होंने वही रिपीट किया मुमताज़ साहब ने अपनी स्पीच में पंजाब असेंबली में, बराबरी सरासरी असा गुरों तायत्री अदल इंसाफ जेतरी। वो भी कहते हैं कि जी मेरे जो जनूबी पंजाब है और ख़ास तौर पर सादिकाबाद, उसको कम से कम इंसाफ दें, लोगों को जीने का हक दें। फिर उन्होंने सराइकी का शेर भी पढ़ा था कि मैं मखलूक समझो, इंसान समझो, पानी पीने दो, जीने दो। मुमताज़ साहब इतने तंग क्यों आ गए आप, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? थैंक यू। आपने एक हमारा पसमानदा हल्का भी है, एक जनूबी पंजाब बहुत पसमानदा है, उसके साथ साथ जो कच्चे के मसाइल हैं उस पे आपने अपना टाइम निकाला कीमती, और हमारी एक आवाज़ बन रहे हैं। जब आपको तकलीफ़ होती है, आप मसाइल होते हैं, तो आप फिर कोशिश यही थी, मुझे सिर्फ MPA लोगों का बनाने का मकसद भी ये था, उन लोगों का एक तजर्बा था, एक बड़े फ्यूडरल्स, एक बड़ी बड़ी जमातों के ख़िलाफ़ जिनकी एक वेव चल रही थी, उसके ख़िलाफ़ अगर मुमताज़ चांग को जितवाया तो उनकी ये उम्मीद थी कि उनके ख़ास तौर अमन व अमान की बात की जाए, उनकी महरूमियों की बात पंजाब असम्बली में की जाए, और उनकी जो महरूमियाँ हैं उनके अजाला के लिए बात की जाए, ताकि उनके वसाइल पे जो डाका मारे जा रहा है उस पे बात की जाए। ये तमाम बातें मैंने पिछले 4 साल भी असम्बली में की, अब भी कर रहा हूँ, मगर नाउमीद हम हो के बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हो के नाउमीद हो के बैठे हैं। यहाँ देखें, बड़े बड़े लोगों को सज़ाएं मिल जाती हैं, जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग भी जेलों में चले जाते हैं, जर्नल्स भी जेलों में चले जाते हैं, जज भी जेलों में चले गए। हमने देखें सियासतदान तो बहुत ही ज़्यादा गए, बिजनेसमैन भी गए अगर उन्होंने कोई 2 नंबरी किए। तो यहाँ तो बड़ी हैरानगी की बात है कि यहाँ पंजाब पुलिस के अंदर इतने करप्ट लोग, अगर प्रूफ के साथ चीज़ें हों और उनके ऊपर हाथ ना डाला जाए,
اور ان کو بچایا جائے، اور ان کو یہ تو پھر یہی سوال بنتا ہے کہ یہ اس کا حصہ، اس کی چیزیں اوپر تک جا رہی ہیں. جو کچے کے اور خاص طور پر صادق آباد خاص طور دیکھیں وہاں صورتحال سر یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے وہ پکا ہو چاہے کچا ہو. میرا پکے پہ گھر ہے، موٹر وے کے ساتھ گھر ہے، اور میرے پورے حلقے کے اندر آپ کے چینل کے تھرو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے 4 لاکھ کی آبادی کے اندر ایک کالج تک نہیں ہے، روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہاسپٹل BHU یا RHC ہیں تو ان میں میڈیکل نہیں ہے، یا ڈاکٹر کی ٹائمنگ ہے کچے کے حساب سے، جی یہاں ڈاکٹر نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے. یہ ساری بنیادی سہولتیں نہ ہوں، اس کے بعد پھر ہمیں کچے کے ڈاکو بھی لوٹیں، ساتھ کرپٹ اور کرمنل جو ہو SHO ہیں وہ بھی وہاں لگائے جائیں. جو ہمارے پاس بچی کھچی اگر بچوں کے لیے پیسہ ہے وہ بھی ہم سے وہ لوٹ کے چلے جائیں. تو ہم تو یہ فریاد کر رہے ہیں، اور فریاد ہماری اگر یہاں نہیں سنی جا رہی تو ہم اللہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آگے ہماری ان لوگوں سے حساب لیا جائے جو آج ہمارے اس ساؤتھ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یا ہمیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو ہم سے زیادتیاں کر رہے ہیں. اچھا نہیں، ایک تو کیونکہ مختلف گینگز کام کرتے ہیں، ٹولے ڈاکوؤں کے جو ہم کہتے ہیں. اچھا کتنے ہیں آپ کے ایریا میں؟ صادق آباد پرٹیکولر میں، راجن پورہ کی سائڈ پہ نہیں جا رہا، صادق آباد جو آپ کا ایریا ہے جہاں ظاہر آپ متاثر ہو رہے ہیں، وہاں پہ کتنے گینگز ہیں اور کتنے کرمنل گینگز ہیں اور کتنے برادریوں کی لڑائی قبائلی تنازعات کی وجہ سے وہ کرمنل ہو کر کچے میں روپوش ہو گئے؟ جی بالکل، یہ 2019 سے حالات زیادہ خراب ہوئے. پیچھے جو PMLN کی حکومت تھی اس نے اچھا کام کیا تھا. ہاں وہ ڈاکو ختم، شہباز شریف صاحب نے ڈاکو تقریباً ہمارے پاس امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی. تبدیلی سرکار جب آئی اس نے تو بیڑا غرق کر دیا، اس نے سپورٹ کیا ان کو. ہم نے نشاندہی کی، میں نے 4 سال پوری نشاندہی کی، مگر وہاں بھی مجھے نہیں سنا جاتا تھا. لوگ کرٹیسائز اس چیز کو کرتے تھے. گینگز پہلے شاید درجنز میں ہوں، اب تو سینکڑوں میں لوگ بن گئے ہیں وہاں پہ. جب آپ انصاف نہیں کریں گے، جب آپ جھوٹی FIRیں لوگوں پہ کریں گے، مرڈر کی FIRیں کریں گے، لوگوں کو اپنی دشمنیوں میں ڈال دیں گے. میں نے تو بہت ساری ایڈوائز دی تھی، میں نے کہا بہتر ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ وہاں جتنی بھی برادری کے جھگڑے ہیں پولیس انوالو ہو، سردار انوالو ہو، سیاستدان ہو، ہمارے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز انوالو ہو، وہاں جھگڑے ختم ہوں، آدھے سے زیادہ کچا ہمارا صاف ہوگا. جو بے گناہوں لوگوں پہ FIRیں ہیں یا بے گناہ لوگوں کو مرڈر کیا گیا ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ اگر انصاف ہو تو 70-80% ختم. باقی بچ جاتا ہے 20% یا 30%. اس میں جو کرمنل گینگز بچ جاتے ہیں جنہوں نے پولیس کی شہادتیں کی ہیں، یا بے گناہ لوگوں کو اغوا کیا ہے، یا بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، ان کو کوئی معافی نہ ہو. اگر وہ بھی معافی کے طلبگار ہیں تو گورنمنٹ کے اس دائرے کے اندر آ جائیں اور اپنی سزا بھگتیں. پھر ان کے ساتھ جو قانونی وہ طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ان پہ ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 10-15% لوگ جو کرمنل ہیں، جو ڈاکو ہیں، باقی حالات سے تنگ ہو کر ایسے ہی ہے. اور یہ کوئی میں غلط کوئی بیانی نہیں کر رہا، آپ چینل والے ہیں، آپ وہاں سوشل میڈیا، آپ آ کے لوگوں سے انٹرویو کریں کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ پولیس سے تنگ ہیں. دوسرا، جب آپ انصاف نہیں ہوگا تو وہ پھر بدماشی کی طرف ڈاکو بنتے ہیں، پھر اس طرف جا رہے ہیں. پولیٹیکل سپورٹ کتنی ہے ان ڈاکوؤں کو؟ تو پولیس کی سپورٹ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے کل تقریر بھی کی کہ وہاں کے SSP، وہاں کے SHOs سارے انوالو ہیں، سارے ملوث ہیں. ایک تو پولیٹیکل سپورٹ کتنی ہے، اس کے بعد پھر میں نے سنا ہے کہ کوئی زمینوں کے معاملات بھی ہیں، زمینوں پہ قبضوں کے معاملات ہیں، اس لیے یہ ڈاکوؤں کو وہاں پالا جا رہا ہے. کون پال رہا ہے ان کو؟ بالکل، جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ بھی چند لوگوں کی. دیکھیں یہ تمام رپورٹس ایجنسیز کے پاس ہیں، اس کے بعد بھی ابھی تک نہ کسی پولیٹیکل کے ساتھ کارروائی ہوئی، نہ کسی مین سہولت کار کے خلاف ہوتی ہے. سہولت کاری کے بہانے پہ صرف لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ان کے ریٹ فکس کیے جاتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں جو پیسے دے گا اس کو تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. آپریشن
کے نام پہ بہت سارا پیسہ وہاں لگا ہے. یہی پیسہ اگر وہاں ڈیولپمنٹ پہ لگا دیں تو بہت بہتری ہو سکتی ہے, اور اس کی کرپشن بھی کم ہو جائے گی, اور ساری چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. اور سیاسی لوگ, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اب بھی کہہ رہا ہوں, سیاسی لوگ یا تو خوشامد میں چپ ہیں, اپنے کام نکلوانے کے لیے چپ ہیں, اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. پولیس کی, حکومت کی, جو حکومتی طرف ہیں, جو دوسرے ہیں کوئی پھر ڈاکوؤں کی خوشامد میں اور ڈاکوؤں کے خوف سے. اور مجھے اللہ نے زندگی دی ہے, میں جو ہے وہ اللہ ہی آپ کا سانس لے سکتا ہے, انسان کے کسی کے بس میں نہیں ہے. مجھے تو تھریٹ آئے, میرے تو 3 دفعہ گھروں پہ اٹیک, یہ ابھی بھی لاسٹ جو ہے میرے گھر کے ساتھ آ کے بندے اغوا کیے ہیں, میرے دروازے سے بندے آ کے اغوا کیے ہیں, میرے سسٹر کے گھر پہ آ کے فائرنگ کیے, مجھے بے تحاشا دھمکیاں دی جاتی ہیں, مگر میں تو ایک دن بھی اس حق اور سچ کے راستے سے نہیں ہٹا اور نہ ہی ہٹوں گا جب تک لوگوں کو انصاف نہیں مہیا ہوگا. اور چاہے مجھے یہ ایم پی اے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی, ایم پی اے شپ مجھ سے, اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, میں غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں, مجھ سے میری پارٹی کی امانت ہے سیٹ, اور پارٹی جس دن مجھے کہتی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں تو میں بالکل بے خوف 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا کہ میں وہ ریزائن کر دوں گا, اور ویسے ہی میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. آپ نے جب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یا تو استعفیٰ لے لے, تو اس کے بعد کوئی حکومت نے کوئی سنجیدہ ایک رابطہ جو آپ کو نظر آئے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے مسلم لیگ نون کی؟ ظاہر آپ اتحادی ہیں, لیکن وہ کوئی سنجیدہ, کوئی ہوم منسٹر نے, کوئی ہوم سیکریٹری نے, کوئی آئی جی نے, کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اس مسئلے کو حل کریں؟ افسوس ہوتا ہے کہ جس حکومت کا ہم حصہ ہیں, ہم تو پہلے ہی ورکر جیالے, ہم لوگ اس اتحاد سے کوئی خوش نہیں تھے, کیونکہ یہ ہمیں وہ اہمیت دیتی بھی نہیں ہے. مگر ہم امید صرف یہ کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی کو, سیاسی لڑائی کو 30 سال گزر گئے, اب شاید وہ ہم سے برتاؤ اچھا کریں گے. مگر ابھی تک کوئی 6 مہینے سے میں یہ تقریریں کر رہا ہوں, 6 مہینے سے ہر آفس کے دھکے کھا رہا ہوں, آئی جی آفس کے پاس جا رہا ہوں, ہر جو جگہ مجھے ملتی ہے وہاں جا رہا ہوں, مگر کوئی سنوائی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان کے بہت پولیس والوں کے لمبے ہاتھ ہیں, کوئی اتنا اربوں روپے کا پیسہ شاید کما رہے ہیں اور اوپر تک دے رہے ہیں, اس لیے ان کے خلاف وہاں تو جو ہے ہم لوگ, اگر کوئی سیاست دان بیچارہ 1 لاکھ کی بھی کرپشن کر لے یا 5 لاکھ کی کر لے یا کوئی غیر قانونی چیزیں کر لے تو وہ تو جیل میں چلا جائے گا. تو آج ان کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا, یہ سمجھ سے باہر ہے. جب ہماری چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہے کہ, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہم منسٹروں کو بھی دیکھ رہے ہیں, واقعی کرپشن کم ہے, مگر پھر ان کو کیوں نہیں لگام ڈال رہے؟ سیاستدانوں کی کرپشن پہ کوشش ہے کہ روکا جائے, وہ کم ہے, اور بیوروکریسی کرپشن کرتی رہے تو اس کے ہاتھ. زمینوں کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے سندھ میں بھی یہی ہے کہ زمینوں پہ قبضوں کے لیے بھی اس طرح کے گینگز کو پالا جا رہا ہے. ادھر سنا کہ کوئی پولیس خود زمینیں یا پولیس افسران بھی اپنی زمینیں وہاں پر خرید کے بے نامی زمینیں اور قبضہ کر کے بیٹھے اور ان کو بٹھائے, اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی بالکل 100% ہے. کل میں نے اسمبلی میں بھی فلور پہ, اب ظاہر ایک رسپانسبلٹی ہے میرے اوپر, میں ایسی کوئی غلط بات نہیں کروں گا. سینکڑوں ایکڑ پولیس والوں نے, جہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے, شریف لوگ نہیں جا سکتے, سیاستدان نہیں جا سکتے, جہاں خود پولیس گشت نہیں کر سکتی, وہاں انہی ایس ایچ او نے زمینیں خرید کی ہوئی ہیں, اپنی فیملی کے نام پہ ٹرانسفر کروائی ہوئی ہیں, فیملی کے ممبر کے نام پہ ٹرانسفر, ہزاروں ایکڑ زمین کے اوپر انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے سستے ریٹوں پہ ان سے زمینیں قابض کی ہوئی ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم گنا بھی نکال لیں. کروڑوں روپے ان کی فیملیز کے اکاؤنٹ میں, ایک ایس ایچ او لیول کے اگر فیملی کے بیوی اور باقی فیملی کے اکاؤنٹ میں آپ کے کروڑوں روپے, 10-10 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہو, تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ انویسٹیگیشن ہوئی ہے کوئی کسی ایجنسی؟ دیکھیں, ہم نے جہاں جو ہمیں ایک فورم ملے ہیں, ہم نے ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. ہم اپنی لیڈرشپ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم چیف منسٹر صاحبہ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ان کالی بھیڑوں کا صفائیہ کریں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ہماری حکومت کرٹیسائز نہ ہو. آپ نے کل اپنی جو اسمبلی کی اسپیچ تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں آئی بی
اور دیگر ایجنسیوں نے انویسٹیگیشن کی ہے پولیس افسروں کے ملوث ہونے کی. وہ جی یہ پہلی رپورٹ تھی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی جو 6 مہینے پہلے کی ہے. اس میں سیکریٹریٹ رپورٹ پنجاب چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی رپورٹ ہے. اس میں ان ایس ایچ اوز کی لینڈ کا بھی, ان کا ڈاکوؤں کے ساتھ انوالومنٹ کا وہ ڈیٹیل ہے. وہ آفیشیل لیٹر نکلے ہوئے ہیں, ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ ایس ایچ او, یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ لگے رہے, نگران میں بھی یہ لگے رہے, ابھی بھی یہ لگے رہے. آپریشن ہو رہے ہیں مگر وہاں امن و امان نہیں ہو رہا. یہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی بی کو یا تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ یا اینٹی کرپشن کی, اگر یہ دوبارہ سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اگر یہ سزا کے حقدار نہ ہوں تو پھر میں سزا کا حقدار ہوں. اچھا, کتنے لوگ آپ کے حلقے سے صوبہ اسمبلی کال کا, ظاہر ہے آپ کوشش کر رہے ہیں اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں نا آپ اپنے حلقے کی, وہاں سے کتنے لوگ 1 سال کے اندر اغوا ہوئے اور کتنے اب تک ڈاکوؤں کے پاس ہیں اور کتنا جو ہے وہ بھونگ جو تاوان لے کر آ گئے باہر؟ جی 1 سال کے اندر تو آپ سینکڑوں میں گن سکتے ہیں اغوا. جن کو جی اغوا میں کچھ زبردستی اغوا, گھروں سے اغوا کیے گئے, روڈوں سے اغوا کیے گئے, ہائی وے سے اغوا کیے گئے, دکانوں سے اغوا کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ باقی کچھ لوگ جو ہنی ٹریپ ہو کے گئے وہ بھی کچے میں ظاہر ہے ایک ٹاور یوز کر رہے ہیں, یوٹیوب یوز کر رہے ہیں, ڈاکو فون یوز کر رہے ہیں, انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, شہر کے لوگوں کو گمراہ کر کے بیچاروں کو کہیں کسی اور جگہ بلا کے ان کو بھی, وہ بھی تو ہم اغوا میں گنیں گے. سینکڑوں لوگ اغوا ہوئے اور درجنوں لوگ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے, درجنوں لوگ بیچارے شہید ہوئے اور بے گناہ, اور جتنے درجنوں لوگ پھر پولیس نے بھی بے گناہ لوگ اپنی رشوت کی خاطر بے گناہ لوگوں کو ڈاکو قرار دے کے مارا. اور کرمنل کو ماریں ہمارا ساتھ ہے, ہم پوری عوام ان کے ساتھ ہیں. اگر بے گناہ کو مارو گے تو ہم آواز تو بنیں گے, ہم یہ حق کی آواز تو اٹھائیں گے, نہیں تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اچھا, اب ایک یہ کیونکہ بارڈر ایریاز ہیں سندھ, پنجاب, بلوچستان, یہ تینوں ادھر سے, تو یہ تینوں صوبائی حکومتیں یا تینوں صوبوں کی پولیس مل کے کوئی ایسا جوائنٹ کوئی نیٹ ورک بنائیں, کیونکہ ڈاکوؤں کا تو جوائنٹ نیٹ ورک ہے, وہ آپس میں رابطے میں بھی ہوتے ہیں, مطلب وہ صادق آباد والے کشمور والوں کے ساتھ, گندکوٹ والوں کے ساتھ, ادھر اپنا پنجاب والوں کے, اپنا بلوچستان والوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو پولیس کا اس طرح آپ کوئی نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے اور ان کے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرے, اگر ہے تو کیا وہ کام کر رہا ہے, اگر نہیں ہے تو ہونا نہیں چاہیے ایسا؟ امداد صاحب یہ دیکھیں, اگر ایمانداری سے یہ چیزیں ہوں اور پہلے تو اپنے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کریں, اپنے اندر برائی, اگر سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں کالی بھیڑیں اپنے آپ کے یونیفارم کے اندر ہوں, وہ ان کو انفارمیشن دیں, آپ کا آپریشن کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر تینوں صوبے ملیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, مگر میری تو یہی ریکویسٹ ہے, میری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ 4-5 سالوں سے آپریشن کھیل کے عوام قوم کا پیسہ بھی برباد ہوا ہے, لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, بے گناہ لوگ اغوا بھی ہوئے, کچھ فرق نہیں پڑا, بلکہ صرف پولیس والوں نے پیسہ بنایا ہے یا ڈاکوؤں نے پیسہ بنایا ہے. یہاں پاکستان کی آرمی آئے, ایک ہمیں میرٹ کے اوپر آپریشن ہو اور اس میں جو لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ سہولت کار ملوث ہیں, سردار ہیں, سیاستدان ہیں, پولیس والے ہیں, پہلے ان کو ہاتھ ڈالیں پھر ڈاکوؤں کو ڈالیں, اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک جڑ سے ختم کیا جائے. مسئلہ تو ڈاکو کی نانیاں ہوتی ہیں نا, نانیوں کو پہلے پکڑیں گے, ان کے ابوں کو پکڑیں گے, تو پھر ڈاکو. آرمی کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس تمام رپورٹس ہوں گی, ہمیں یقین ہے ہم میرٹ پہ ہیں, وہ ہمارے گھر سے پہلے شروع کریں پھر دوسرے کے اس سے شروع کریں. اچھا, آپ نے ایک آفر کی تھی کہ آپ وہاں پر امن و امان کے لیے, آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, آپ وہ کیڈٹ کالج کے لیے دینا چاہ رہے ہیں, کیڈٹ کالج سے امن و امان کیسے ہوگا؟ وہ دیکھیں, میں نے ایک یہ سی پیک کا کیمپ بنا تھا موٹر وے کے ساتھ, 13 ایکڑ کے اندر کنسٹرکشن ہے, کوئی 2.5 لاکھ کورڈ ایریا ہے, بڑی بلڈنگ ہے, کوئی 500 ملین کی اس ٹائم وہ کنسٹرکشن ہوئی تھی. وہ اس کے ساتھ میں زمین, اور میں 50 ایکڑ میں نے کہا کہ میں رفائی کام کے لیے کیڈٹ کالج بنے یا یونیورسٹی بنے. جب کیڈٹ کالج, ہم پیٹارو کا کیڈٹ کالج بنا تھا
تو کتنا امن و امان سندھ میں آیا تھا. آج اگر یہاں ایک بارڈر کے اوپر 2 صوبوں کو سہولیات ہو رہی ہے, بارڈر کے اوپر ہے, 2 صوبوں کا امن و امان بہتر ہو رہا ہے, تو زمین میں دے رہا ہوں, حکومت پاکستان یا پنجاب گورنمنٹ یا پاکستان آرمی کا کوئی ادارہ, رینجرز کا, آرمی کا کوئی بھی آ کے وہاں پہ آرمی اسکول بناتا ہے تو میں حاضر ہوں, اور ہمارے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے اگر کوئی کام ہوتا ہے اور ان کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے, جو ہمارے پاس تعلیم ہے نہیں, ہم لوگ اسی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, تو ہم اس ادارے کے لیے بھی اور جو کرنے والے ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہم دعائیں کریں گے کہ ہم زمین تو اپنی دے رہے ہیں مگر اس میں جو شامل ہوگا ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن کوئی حل نہیں ہے, ڈیولپمنٹ ہو اور وہ جو پولیس کے افسران جو سالہ سال سے وہاں پر ہیں ان کو تبدیل کیا جائے تو امن ہو جائے گا. آپ یہ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں, ڈیولپمنٹ تو بہت ضروری ہے, وہاں اگر اسکول دیں گے, ہاسپٹل دیں گے, روڈز دیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈاکو خود بخود صحیح راستے پہ آئیں گے. دوسرا, وہ تو 100% ان کو کرپٹ اور کرمنل لوگوں کو وہاں سے نکالیں جن کی انوالومنٹ ہے, جو زمینوں پہ قابض ہیں یا کچھ ہیں. تیسرا, جو باقی لوگ ہیں جو بچیں گے کم از کم ان کی بھی تو ہمیں یہ ہے کہ وہ ڈاکو بھی تو ختم ہونے چاہیے جو سالوں سے مضبوط ہو گئے ہیں اور اتنے ہیوی ویپن اٹھا کے اور لوگوں کو دن دناتے, لوگوں کو گھروں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, تو ہم کہاں جائیں؟ اسلحہ بھی تو ٹریول کر کے آتا ہے, یہ بھی بڑا سوال ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. کل میں اسمبلی میں دیکھ رہا تھا, وہ منسٹر صاحب کہہ رہا تھا 1000 پولیس والا ہے, اور آپ وہاں وزٹ کریں اس ٹائم, ایک بھی چوکی پہ اوپر پولیس والا نہیں ہے. صرف بلنگ ہوتی ہے کہ 1000 بندے کو کھانا جا رہا ہے آپریشن کا, ایک چیک پوسٹیں بن رہی ہیں, وہ چیک پوسٹوں میں نہ بیچاروں کے پاس کوئی ساز و سامان ہے, نہ راستہ ہے, نہ ان کے پاس وہاں کوئی کھانے کی چیزیں ہیں, نہ کچھ ہے. صرف وہ 2 بڑی چیک پوسٹیں ہیں بارڈر پہ, اس سے ایرانی تیل کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں سے فوڈ بلوچستان افغانستان بھی جا رہا ہے, سندھ بھی جا رہا ہے, مگر چیک پوسٹ پہ وہ صرف اپنا حصہ لے رہے ہیں. صرف یہ پولیس کو کمائی ہے, باقی کسی چیک پوسٹ پہ کوئی بندہ نہیں ہے. اچھا, سندھ پنجاب بارڈر کی جو ہے اپنا روڈ کراسنگ, اس کے اوپر بھی کوئی اپنا بھتا خوری یا وہ چل رہی ہے وہاں پر؟ بھتا خوری تو نہیں ہے, یہ پولیس کی ہے, جس میں سے آپ کا ایرانی تیل جب نکلے گا وہ پیسہ لیں گے, ہر گاڑی کو روکیں گے, اس کو 3-3 4-4 گھنٹے کھڑا کر دیں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا, چینی یا کھاد یا گندم, یہ فوڈ کی جتنے آئٹمز ہیں فوڈ کے اوپر اور ایرانی تیل کے اوپر, ان کے ہفتے فکس ہیں. اور وہی ان چیک پوسٹوں پہ بھی وہی بندے جو پچھلے گورنمنٹ میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی وہی تھے چیک پوسٹوں پہ, وہی ایس ایچ او اور وہی آفیسرز ان چیک پوسٹوں پہ, نگران سیٹ اپ میں بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. یہ تو سوچنے کی بات ہے, ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ اگر پولیس انوالو بھی ہے تو باقی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیوں خاموش ہے؟ یا باقی پھر یہ سوالیہ نشان تو پھر سب پہ جاتا ہے. وہ تو ظاہر ہے جب حکومت ان کو مدد کے لیے بلائے گی تبھی وہ آئیں گے, وہ تو خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے. مگر دیکھیں, اگر کوئی ایسا غلط کسی کاروائی میں ہے تو یہ ہمارے ادارے ہیں, اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں, کیوں نہیں ڈال سکتے؟ صحیح, بہت شکریہ. ممتاز چانگ صاحب نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے, اور دلہرانہ گفتگو, کیونکہ جہاں وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ موٹر ویز بھی محفوظ نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈاکو موٹر وے کی جالیاں کاٹ کے موٹر وے سے بسوں کو بھی لوٹ کر گئے. وہاں کے رہنے والے اور اس طرح کھل ڈل کر بات کر رہے ہیں. میں ان کے پاس اس لیے آیا صرف کہ ایک آواز ہے واحد, پولیٹیکل آواز ایک ہی ہے. اگر کوئی سی ایم سندھ بات کرتے ہیں تو بطور سی ایم بات کرتے ہیں, اگر کوئی وزیر داخلہ سندھ بات کرتے ہیں تو بطور وزیر داخلہ بات کریں گے, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بات کریں گے تو ان کی ذمہ داری ہے. یہ ڈاکوؤں کے خلاف ایک ایسی آواز ہے جو حل بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ, کہ جہاں جہاں ڈاکو وہاں ڈیولپمنٹ کریں, اور وہاں کم از کم یہ دیکھیں کہ اگر سالہ سال سے ایک ایس ایچ او, ایک ڈی ایس پی, ایک ایس پی وہاں پر, ایس ایس پی, ڈی پی او وہاں پر ہیں اور وہ امن و امان نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو پھر بدلیں ذرا ان کو, اور لوگوں کو ذرا سکھ کا سانس لینے دیں. دریائے سندھ کی ایک رچ زمین ہے, وہاں پر جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے بدمنی شروع ہو جاتی ہے, گنا تیار ہوتا ہے بدمنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک پوری کی پوری ایک معیشت ہے, جس پر بھی میں نے ممتاز بخاری کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ کتنے اربہ روپے صرف سندھ کے کچے کے انوالو ہیں,
جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. تو پتہ سب کو ہے لیکن ایکشن کوئی نہیں لے رہا. سوال یہ ہے کہ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.